अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, हुकूमत बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा जोर लगाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत है कि बचती नजर नहीं आ रही। लेकिन अब जनाब हुकूमत बचाने के लिए कुछ नए फैसले किए गए। JUI और मौलाना फजल रहमान के बाद, वो आरजी नाकामी के बाद एक नया जनाब पड़ाव डाला गया है और फिर जनाब PTI के जो MNAs हैं और उनके जो अरकान हैं उन पर जनाब डाका डालने की फैसला किया गया है। ये क्या मामलात हैं, इस पर आज बात करते हैं कि नई स्ट्रेटेजी जो है हुकूमत की क्या है। दूसरी तरफ इमरान खान ने जेल में बैठे हुए भी कुछ सख्त फैसले किए हैं। वो कहते हैं ना, जिसे कश्तियां जला दी हैं। क्या फैसले किए हैं, क्या, इस पर भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले जनाब हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत को टाइम दिया गया है जी सिर्फ 2 महीने बस। क्यों? पहली जो है नाकामी बड़ी खतरनाक और उससे मोराल गिर गए और जो वजीर हैं वो इस वक्त परेशान है। वो कहते हैं कि पता नहीं बनेगा क्या, अब होगा क्या। जो जनाब पीछे जनाब हुकाम बैठे हुए हैं उन्होंने कह दिया है हुकूमत को, इस हुकूमत को, कि आपके पास 2 महीने हैं। अगर आप ये तरामीम करा लें जिसके तहत आप अदलिया को काबू कर सकें खास तौर पर, और आपका जो इलेक्शन ना खुले, और दूसरी तरफ जो 2 साल तक होता रहा है उस पर भी पर्दा डलवा दें, तो फिर तो होगा ठीक, वरना आप भी घर जाएंगे और हमें भी जनाब खराब करेंगे। तो जनाब पहले तरीकाकार ये था कि मौलाना फजल रहमान साहब को काबू किया गया था और वीकेंड पे था कि लाजमी उनको जनाब हर सूरत शिकंजे में कसेंगे और मामला जनाब कर लेंगे। हम आईनी तरमीम कराना कौन सा मसला है, ये हो जाएगी। लेकिन मौलाना जनाब काबू में नहीं आए। ये मानना पड़ेगा कि मौलाना पहले इस हल्ले में पहले बार में काबू में नहीं आए। अब वो जनाब मुल्तान आकर बैठ गए हैं और वो कहते हैं कि 10 दिन तक मेरा इस्लामाबाद जाना नहीं होगा। आई विल नॉट बी अवेलेबल एट इस्लामाबाद। अगर आपने मुझसे मिलना है तो मैं कुछ दिन मुल्तान हूं, यहां आकर मिले, या फिर नेक्स्ट मेरी जनाब प्रोग्राम है जिसमें पेशावर जाना है और कहीं और भी जाना है, तो आप मेरे मुझसे वहां रब्ता कीजिएगा। क्योंकि मैं जनाब अब इस्लामाबाद, मेरा घर इस वक्त जनाब अवेलेबिलिटी के लिए आपके लिए दस्तयाब नहीं है। तो अब जनाब हुकूमत ने किया है वही पुराना तरीका कि अब PTI के जो लोग हैं उनको आजाद करार देकर उनको जनाब खींच के लाएं। और जो इससे 2 फायदे, एक तो जनाब फौरी तौर पर वोट मिल जाएंगे और दूसरा जो उनकी मखसूस नशिस्तें हैं वो भी मिल जाएंगी। इससे दोहरे फायदे हो जाएंगे। तो उसके लिए अगरचे जो फौरी तौर पर बंद बांधा था वो 8 जजों ने बांधा था, उन्होंने फैसले की बाकायदा वजाहत दे दी थी। लेकिन अब जनाब वजाहत को पर से पुश्त और ताजा पेशरफ्त ये है कि 2 खत लिखे गए जनाब। एक खत स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से और दूसरा स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से, मलिक अहमद खान साहब की तरफ से, और दूसरी अय्याज साहब की तरफ से। अब क्या है, उनमें हुक्म क्या दिया गया, कहा क्या गया है। इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। कौन सा सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब का है? 12 जुलाई का है। उसके बाद जो हमने कानून साजी की है जाकर 10 अगस्त को, वो मानना है आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। और फौरी तौर पर जनाब ये हमें बंदे दें, हमारे वही पुरानी जनाब वो जो नोटिफिकेशंस थे उन्हीं को जनाब बहाल करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सेट असाइड साइड पे रखें, और ताकि हम फौरी तौर पर तरमीम कर सकें, वरना इसके अलावा कोई चारा नजर नहीं आता। तो अब जनाब जी जब सूरत हाल है, प्रेशर डाला जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है, तो PTI की तरफ से भी जनाब बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल दिया गया है। पहला तो जनाब जो फोकस है इस वक्त, इमरान खान साहब ने कहा है कि आपने अपना फोकस रखना है लाहौर के जलसे पर, और इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है वो बड़ा मतलब सख्त तरीन है। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर को मेरा पैगाम है कि KP हुकूमत जाती है तो जाए, पूरे इंतजाम से, पूरे जोर शोर से आपने लाहौर पहुंचना है। पहली बात कि KP हुकूमत जाने के लिए, इवन कुर्बान करने के लिए इमरान खान तैयार हो गए, और जब इमरान खान तैयार हो गए तो अली अमीन गंडापुर को क्या एतराज हो सकता है। इस वक्त जो अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 है वो जो हुक्म देता है साहब जरा उस पर अमल किया जाता है। अच्छा, फिर बात यहां तक होती तो फिर भी था, बल्कि इससे आगे बढ़कर इमरान खान साहब ने कहा कि KP हुकूमत जाती है तो जाए, अली अमीन को लाहौर पहुंचना चाहिए। अगर मैं 15 माह से जेल में हूं तो तुम सब भी 1-1 माह के लिए जेल चले जाओगे तो कोई बात नहीं। ये अरकान असम्बली के लिए भी कहा है और साथ जनाब पब्लिक के लिए भी कहा। एक बात याद रखें कि ये जो जेल जाना होता है ना जी, ये जो डर खौफ होता है जब तक कोई शख्स जेल नहीं गया होता, जब जेल चला जाता है तो डर खौफ खत्म। अरकान पार्लियामेंट थे, उनको गिरफ्तार करने, उन्होंने अवॉइड किया,
لیکن جب گرفتاری ہوئی تو ڈٹ کر جناب انہوں نے گرفتاری دی. سملرلی جناب لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب اگرچہ جیل بھرو تحریک شروع کر چکے ہیں، لیکن اس مرتبہ عمران خان صاحب نے پھر کیٹیگری، وجہ کیا ہے کہ حکومت جانے والی، اب ان کے پاؤں اکھڑ چکے، ریت کی دیواریں گرنے والی ہیں. اب ضروری ہے کہ ثابت قدم رہا جائے اور ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک اور دھکا دیا جائے. عمران خان صاحب نے آج کیا پیغامات دیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے ایک اہم جناب پیغام دیا ہے. وہ کہتی ہیں جناب کہ ہم کربلا کی یاد تازہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، سب سے آگے ہم ہوں گی، آپ نے ہمارے بعد رہنا ہے، لیکن آئیں تیاری کریں، جلسہ ہر صورت ہوگا. کیا کہہ رہی ہیں علیمہ خان، ذرا سنیں. جو میں اس کا فائنل آپ کو بتاتی ہوں، 21 تاریخ ٹیئر گیس ہوئے گی، ڈنڈے پڑیں گے، گولیاں چلائیں گے. ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. سب سے آگے ہم انشاءاللہ ان کی فیملی کھڑی ہوگی، ہمارے بچے بھی ساتھ شامل ہوں گے. اگر انہوں نے کربلا بنانا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں مار دیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر جیل میں ڈالیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور یاد رکھیں لاہور، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور بھی تیار ہے. انشاءاللہ ہم لاہور میں نکلیں گے، یہ رکاوٹیں ڈالیں گے، ہم رکاوٹیں ہٹا دیں گے. اگر یہ کنٹینر کھڑے کریں گے ہم پیدل چل پڑیں گے، لیکن ہم مینار پاکستان انشاءاللہ اپنا احتجاج ریکارڈ پہ لانے کے لیے، ہم پرامن احتجاج ہم پہنچیں گے. اب یہ جو مرضی کرنا چاہے مریم نواز، آپ ڈرو کیونکہ آپ ناجائز اس سیٹ پہ بیٹھی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اگر اس پاکستان میں کیسز کھل جائیں، کیونکہ شہباز شریف جب یہ عمران خان کو اتارے اگلے دن اس کو سزا نہیں تھی، اب سارے کیسز میں یہ ان کی لانڈری ہو گئی ہے، یا سارے کیسز میں سے دھل کر نکل آئے ہیں. کیس کبھی ختم نہیں ہوتے، تو اس لیے آپ ڈریں کہ لوگوں کو اتنا مشکل میں نہ ڈالیں، اتنا ظلم نہ لوگوں پہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کا جو اس کے جو نتائج ہیں وہ برداشت نہ کر سکیں. میں جناب مختلف حکومتوں کو، مختلف موومنٹس کو، مختلف جلسوں کو کور کرتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، لیکن اس مرتبہ جو پی ٹی آئی کا جذبہ ہے وہ کمال کا ہے. اس مرتبہ انہیں این او سی کا غرض نہیں ہے، انہیں جناب ٹیئر گیسنگ کا، انہیں گرفتاریوں کا، انہیں جناب لاپتہ کی کسی چیز کا جناب کوئی خوف نہیں ہے. وہ اس وقت تیار ہیں کسی بھی قیمت پر. آپ لاہور کی موبلائزیشن دیکھیں، ایسی کمال کی موبلائزیشن ہے کہ صرف لاہور ہی اتنے اکٹھے ہو جائیں گے. بالفرض انہوں نے پورا لاہور باہر سے بند کر دیا اور کسی کو نہیں آنے دینا، تو یاد رکھنا صرف اندرون شہر لاہور کے لوگ اتنے آ جائیں گے کہ مینار پاکستان کی جگہ ناکافی ہو جائے گی اور یہ بڑا کامیاب جلسہ ہوگا. بالفرض مینار پاکستان میں بھی نہیں جانے دیتے تو اس دن پھر جلسہ بہت بڑا، پورا پاکستان جلسہ ہوگا، جسے کہتے ہیں جی لاہور سٹیج ہوگا اور پورا پاکستان جلسہ ہوگا. عمران خان صاحب جناب موٹیویٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہر صورت. عمران خان صاحب نے جناب گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچے کو اس آئینی ترمیم کا مقصد پتا تھا، یہ اڑے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کے پاس موبائل آتا ہے، یعنی اس کو پاس کیسے خبر آ جاتی ہے موبائل فون اس کے پاس ہے. اس نے کہا یہ ڈفر ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. مجھے ان کی میں جناب جب سوچ پڑھتا ہوں تو مجھے خبروں کا پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. تو مجھے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، مجھے علم تھا کہ یہ جو ترمیم ہے وہ ہر صورت آنی ہے. عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ ترمیم کا مقصد عدلیہ کو ختم کرنا اور قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دینا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ سے آئینی عدالت میں بٹھا دیں گے. ایسے فیصلے کرنے والے ڈفر اور کم عقل بہت کم دیکھے ہیں جس انداز میں یہ آگے لے جانا چاہتے ہیں. کبھی فضل الرحمان صاحب کو انگیج کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں ہم، یہ ان کا جناب سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ ہم نے 2/3 اکثریت سے جناب ترمیم لانی ہے. بھائی کیسے 2/3 اکثریت سے لاؤ گے؟ تمہارے پاس 17 سیٹیں، 17 کو 120 بنا دی، اب 120 کو 228 سے نہیں بنائی جا سکتی. لیکن چلیں، آپ نے جناب دھونس دھاندلی آپ کو جناب گفٹ میں بھی مل گئی، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی مل گئی. آپ جناب آگے اس پر جو الیکشن ٹریبونل ان کو کام کرنے بھی نہیں دے رہے. لیکن آپ کس طریقے سے 2/3 پھر بھی، یعنی پی ٹی آئی کی جناب اکثریت رہتی ہے، 2/3 اکثریت نہیں ملتی، تو ایسے میں کیا کرو گے؟ خان صاحب نے کہا جی کہ لائن کی ایک طرف وہ کھڑے ہیں جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کر کے بوٹ کو عزت دے رہے ہیں. جمہوریت ڈنڈے کے زور پر یا غلام بنا کر نہیں چلتی، جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت پر. عمران خان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کو تباہ کرنا جمہوریت کو تباہ کرنا ہے، جمہوریت کو تباہ کرنا آزادی کو تباہ کرنا ہے، اور جب آزادی تباہ ہو جاتی ہے تو لوگ غلام بن جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے مزید کہا
کہ آصف زرداری اور نواز شریف دو مرتبہ پہلے بھی باہر بھاگے، اب یہ دوبارہ باہر بھاگے. ایک پریڈکٹ کر رہا ہے جناب یہ اندر بیٹھا ہوا شخص، سب کو پتا ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے، صاف ظاہر ہے ان کے جو وسائل ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کا سب کچھ باہر ہے. یہاں تو ایک ان کا بزنس ہے، یعنی سیاست بزنس اور کاروبار کے لیے آتے ہیں، اور جیسے ایک بندہ دن کو کاروبار کے لیے جاتا ہے شام کو جناب گھر آ جاتا ہے، سملرلی یہ ایک ٹینور بیس ہے، ٹینور کے لیے آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں، یا آنا جانا لگا رہتا ہے. ان کا جو سٹانس ہے، ان کا جناب جو اصل گھر ہے وہ جناب ملک سے باہر ہے. کچھ اور خبریں جناب میں شامل کرتا ہوں. سب سے پہلے آج الیکشن کمیشن سے جناب کے حوالے سے ایک پٹیشن پڑی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ یہ تھی کہ اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ دینا تھا، اور یہ دن کو فیصلہ آ گیا، لیکن جو تفصیلی تحریری فیصلہ ہے یہ رات کو تقریباً 9-10 بجے کے بعد آیا. اس میں جناب جو پی ٹی آئی کی پٹیشنز تھی وہ قبول کر لی گئی کہ یہ جناب عبدالشکور صاحب، جج عبدالشکور صاحب، وہ جناب ان تینوں حلقوں کا فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ جو جج پرانے لگائے گئے طارق جہانگیری صاحب، وہ جناب اس کو کنڈکٹ کریں گے، اسی کو پروسیڈ کریں گے. وہ اسے 3-4 دنوں میں فیصلہ کرنے والے تھے، لیکن ان کے پاس کچھ تھا نہیں، کیونکہ جو یہ 3 جو سیٹیں ہیں تو ویری کلیئر ہے نا جی، بالکل اس میں جناب 60-70 ہزار ووٹوں کا گھپلا کر کے نون لیگ کے لوگوں کو جتوایا گیا. اس کو سروائیو کرنا، برقرار رہنا بہت مشکل ہے. لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک مرتبہ انہی ووٹوں، ان جعلی جناب سیٹوں کے تحت وہ اپنی 2/3 اکثریت سے لے کر ترمیم کرا لیں، اور پھر ترمیم جب کرا لیں گے تو پھر ان کو کون جناب، وہ صاحب دفن ہو جائے گی ساری کی ساری صورتحال، پھر جج بھی نہیں ہوں گے، پھر نیا قانون، نیا آئین، نیا سب کچھ ہوگا. تو ان 3 حلقوں سے جناب وہ دونوں پٹیشن، یعنی شکور پراچا صاحب کی اور طارق محمود جہانگیری والی، جو دونوں کی دونوں جناب فیصلے تھے کالعدم، یعنی طارق جہانگیری ہی جناب اس وقت فیصلہ کریں گے. لیکن سپریم کورٹ، ہائی کورٹ نے خود فیصلہ نہیں کیا، ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے. وہ کیا مشہور شعر ہے جناب کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب، انہی عطار کے بچوں سے دوا لیتے ہیں، تو انہی کو جناب دوبارہ بھیج دیا گیا ہے. اس کا بھی ایک صاف ظاہر مقصد ہے کہ تھوڑا سا اور لنگر آن کیا جائے، جس قدر آپ ڈیلے کر سکتے ہیں اتنا ڈیلے کر لیا جائے. قاضی صاحب کہاں کھڑے ہیں، یہ بہت اہم فیصلہ ہے جناب. قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ابھی تک حکومت کو بچانے میں اور پی ٹی آئی کو جناب زیادہ سے زیادہ گزند پہنچانے کے لیے کڑے ہیں. لیکن اس مرتبہ جو ان کا شکار بنے ہیں جناب وہ پیپلز پارٹی بنی ہے. پیپلز پارٹی کا جناب ایک پٹیشن تھی ان کے پاس، اور یہ ان کے پاس آئی، اور مسئلہ یہ تھا کہ فارم 45 میں جناب پیپلز پارٹی کا بندہ جیتا ہوا تھا، یہ بلوچستان کا معاملہ ہے، اور فارم 47 میں آ کے ہرا دیا. اب بڑا عجیب سا جناب فیصلہ دیا. جیسے قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ غلط رزلٹ تیار کیا گیا؟ انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں، بالکل درست ہوتے ہیں، لیکن قاضی صاحب بات یہ ہے کہ ووٹ ہے، ایک ووٹ ہے، ایک جناب میرے پاس ہے ایک ووٹ، ایک میرے نام کا ہے، ایک آپ کے نام کا ہے. آپ کیا کرتے ہیں کہ میرے نام کا جو ووٹ ہوتا ہے اسے اٹھاتے ہیں، ڈبل سٹیمپ کر کے اسے ضائع کر دیتے ہیں. تو آپ کون پوچھے گا آپ سے؟ بات یہ کہ یہ جو سیٹوں کی بندرباٹ کی گئی ہے اسی بنیاد پر کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن جناب ملا ہوا ہے اور وہ ڈبل سٹیمپ کر کے ان کو ہرا دیتے ہیں. اور آپ اس بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، وہی جناب بلے کو جو دودھ کی رکھوالی کے لیے بٹھایا ہے میں نے، وہی بلہ ہی ٹھیک ہے جناب، چاہے وہ خود دودھ پی رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہی رکھوالی کرے گا. اصل مسئلہ یہ ہے. اچھا، جسٹس قاضی فائز صاحب نے آج جو فائنڈنگز دی وہ یہ تھی کہ فارم 45 تو پریزائڈنگ آفیسر بھرتا ہے، پریزائڈنگ افسران کی جانبداری ثابت کریں، بتائیں کیا وہ رشتہ دار تھے. حضور یہاں رشتہ داری سے معاملہ آگے نکل چکا ہے، یعنی ان کی بی سی ٹیم کیسے بھی آگے نکل، اب وہ حکم کے پابند ہیں. یعنی اگر کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مشکل ہوگا فیصلہ کرنا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم مسلم لیگ نون ہے یا الیکشن، اور یہ بچے کو پتا ہے. اگر نظر نہیں آتی ہے تو آپ کو نظر نہیں آتی ہے. آپ پوچھیں ان کی رشتہ داری کیا تھی. اب رشتہ داری ہو تو آپ کے پاس آیا جائے انصاف لینے کے لیے. اگر پریزائڈنگ آفیسر کی کسی عہدیدار سے یا کسی الیکشن لڑنے والے سے رشتہ داری نہ ہو اور جتنی مرضی وہ گھپلے کیے رکھے، جو کچھ مرضی کرتا رہے، آپ کے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ تو رشتہ داری کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے. بڑا تاریخی جناب جملہ دیا کہ ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں. بات یہ ہے کہ آپ ووٹ ہی تبدیل کر دیں تو ایسے میں جناب کون کیا کر سکتا ہے.
دوسری طرف جناب خبر ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدم شرکت آج سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس نہ ہو سکا. اجلاس میں آئینی ترمیم روکنے سے متعلق درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ ہونا تھا. وہ جناب اعتراض لگا دیا گیا تھا اور آج وہ ان کی چنوی دونی, تو قاضی صاحب اجلاس میں ہی نہیں آئے, مطلب صبح وہ لگ ہی نہ سکے. اسے کہتے ہیں جناب کس طریقے سے آپ نے جن کو تحفظ کرنا ہے وہ کرنا. دوسری طرف یہ ہے جناب کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو قاضی صاحب کی بڑی شدید خواہش پر لگا تھا اور جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے 6 مہینے تک تقریباً کوئی ایک کیس بھی نہیں سنا تھا کہ نہیں پہلے جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے جو بل آیا تھا اس پر عمل درآمد ہوگا تو پھر میں کیس سنوں گا ورنہ نہیں سنوں گا. اب چونکہ اس وقت جناب ثاقب نثار تھے, ان کے اختیارات ان کے جناب غصب ہوتے تھے. اب جناب یہ خود چیف جسٹس ہیں, اب انہیں وہی قانون جو ان کے لیے اچھا تھا اب ان کو اچھا نہیں لگ رہا جناب, اس پر اعتراض اب ڈائریکٹ اعتراض نہیں کر سکتے. تو اب جناب شمید یہ ہے کہ فوری طور پر جناب آرڈیننس, صدارتی آرڈیننس نافذ کر دیا جائے. اور آخری میں یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں جناب جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ اس کمیٹی میں شامل ہیں, وہاں 2 ووٹ ہو جاتے ہیں, قاضی صاحب کو اپنی من مانی اور اپنی مرضی نہیں کرنے دی جاتی, تو اس قانون کو اس سرے سے ختم کر دیا جائے اور معاملات کو آگے لے جائے. اس حوالے سے فہیم اختر ملک صاحب ہیں جناب, انہوں نے بڑی اہم بات کی. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں ترمیم کے لیے آرڈیننس لانے کا واحد مقصد آرٹیکل 63A پر نظر ثانی کی درخواست مقرر کرانا ہے تاکہ سابقہ فیصلے کو ختم کرا کر فلور کراسنگ کا راستہ ہموار کیا جائے اور پی ٹی آئی کے آزاد ارکان توڑ کر مولانا فضل الرحمان کے بغیر آئینی ترمیم کروا لی جائے. تو وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی جناب کہ ان کا جو مقصد ہے اب وہ ہے کہ چھوڑے پڑے مولانا فضل الرحمان قابو میں نہیں آتے, یہ مال غنیمت پڑا ہوا ہے, یہ جناب ان کو ہم نے بڑا مارا, ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا, پھر بھی قوم نے ان کو ووٹ دیا, یہ لوگ ووٹ لمبے بہت لاکھوں کی تعداد میں ووٹ لے کر آ گئے, پھر فارم 47 میں ہم نے ان کو رگڑا, پھر الیکشن ٹریبونل میں رگڑا, اب بہرحال یہاں موجود ہے تو ان کو جناب پھر پی ٹی آئی میں شامل نہیں کرنے دیا, یہ سنی اتحاد کونسل میں گئے, وہاں سے ایک جناب فل کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو جناب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں رہنے دیا جائے. لیکن اب پھر جناب ان کو خانہ بدوش بنایا جا رہا ہے کہ جتنے کی ضرورت ہوئی پہاڑو جناب جتنے مرضی اتنے بندے چاہیں لے آؤ, اجلاس میں بٹھاؤ اور جناب قانون منظور کرا لو, اور وہ جناب جو فیصلہ ہے اس کو بھی پھر ختم کر دیا جائے گا کہ اگر کوئی کسی پارٹی سے جناب بغاوت کر کے اگر ووٹ دیتا ہے اس کے خلاف تو اس کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی. ایک مرتبہ جناب یہ قانون سازی لازمی ہونی چاہیے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آخری 2 خبریں جناب میں دینا چاہوں گا. پچھلے دنوں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جناب ایک پریس کانفرنس کی گفتگو کی اور انہوں نے کہا جی کہ میں دیکھتی ہوں یہ جناب مختلف وزارتیں ہیں تو اس میں کرپشن ہی کرپشن ہے. فرض کریں وہ کہتی ہیں میں نے صرف پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جناب جو صورتحال دیکھی تو ان کے جو وزیر ہیں انہوں نے کم از کم 1 ارب روپے یعنی 100 کروڑ روپے سے زیادہ جناب انہوں نے کمائے اور خرد برد کیے ہیں. اچھا وہ کہہ تو گئیں, اب بعد میں پتہ چلا عثمان بزدار کے دور میں جو وزیر تعلیم تھے وہ تو مراد راز تھے, اور مراد راز وہ تھے جو پہلے حلے میں پریس کانفرنس کر کے اسٹیبلشمنٹ کو سنوار گئے تھے, ان کے پاس چلے گئے تھے. اب وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے وزیر ہیں, پی ٹی آئی کے تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. اب جناب ان کا نام جو آیا ہے تو اب کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی. مطلب اگر کوئی اور شخص ہوتا, ایم پی ہوتا اور 10 روپے کی بھی کرپشن ہوتی, اب تک نیب, ایف آئی اے, اینٹی کرپشن پتہ نہیں کیا کیا حرکت میں آ چکی ہوتی. لیکن اب محترمہ خود کہہ رہی ہیں 1 ارب روپے کی کرپشن ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں, اور لیکن وزیر چونکہ جناب اب ان کا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہے تو اب اس پر جناب وار نہیں چلتا. یہ ایسے ہی ہے جناب کے الزامات لگاتے رہتے ہیں. آپ نے تو عثمان بزدار پر الزام لگائے تھے کہ اس نے جناب کیا کیا کہ پوسٹنگ اور جناب تقرریوں میں اس نے اربوں روپے کمائے, آپ ایک مقدمہ بھی نہیں کر سکے. اور تو اور عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے جی اس وقت جناب انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ آپ کی جناب اہلیہ فلاں 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 کرپشن کر رہی ہیں. بھائی ایک کیس بھی نہیں بنا سکے تم, بات تو یہ کیس تو بناتے. بات یہ ہے کہ جہاں پر جناب اسٹیبلشمنٹ کی بات آ جائے پھر جناب پر جلنے لگتے ہیں. البتہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہو تو وہاں رگڑا لگانے کے لیے یہ تیار رہتے. آخر میں جناب بات کریں گے کہ شیر افضل مربت کو پتہ چلا ہے کہ اچانک جناب کرونا ہو گیا ہے. اب پتہ نہیں کس قسم کا کرونا ہے, یہ لاہور کے ڈنڈوں کا, لاہور کے آنسو گیس کا کرونا ہے, یا پھر جناب کچھ اشاروں کا کرونا ہے, یا اوریجنل کرونا ہے. مطلب اوریجنل کرونا بھی ہو سکتا ہے, یہ بات نہیں ہے, یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں, آپ فیصلہ کر کے بتائیے. تھا وہ کرنٹینا میں چلے گئے جناب وہ جناب کووڈ کی وجہ سے. اب کم از کم صاحب ظاہر ہے وہ 14 دن تو باہر نہیں آئیں گے, اور جو جلسہ ہے وہ تو جناب کل ہے.
تو کیسے بنے گی بات، یہ کیا حقیقی ہے کیا حقیقت نہیں ہے، اس پر میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔